मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए अमसाल की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी आयत नंबर 10। और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद का नाम मुहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। आमीन। एक मरतबा फिर इसको पढ़ेंगे। खुदावंद का नाम मुहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, फी ज़माना जिस सूरत हाल में से हम गुजर रहे हैं, जिस कंडीशन में से हम गुजर रहे हैं, वो हमारी शख्सी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हों, हमारी ख़ानदानी प्रॉब्लम्स हों, दफ्तर में, बिजनेस में, हमारे मोहल्लेदारी में, हमारी मसीही कौम में, हमारी कलीसिया में, हमारे मुल्क में, जहाँ कहीं भी आप अपनी नज़र दौड़ाएंगे, आपको हालात ऐसे नज़र आएंगे जिसमें इंसान अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हालात आपके कंट्रोल से बाहर हैं, हालात आपके कंट्रोल में नहीं है। और ये बात दुरुस्त है। अभी हमने दुआ की और आपने देखा कि लाइट चली गई। लाइट सब जगह पे जा रही है और बहुत ज़्यादा जा रही है। इस हद तक जा रही है कि लोग ज़हनी टेंशन का शिकार हो गए। एक शख्स जो मेरे घर के बिल्कुल सामने उसकी दुकान है, वो दर्जी है, टेलर है, वो सुबह से आया हुआ है लेकिन बिजली नहीं आई। इसका मतलब है कि उसकी दिहाड़ी टूट गई, वो काम नहीं कर सका। उसके साथ जो कारीगर थे उनकी भी दिहाड़ी टूट गई, और जो वेल्डिंग का काम करता है उसका काम भी ठप हो गया। जो बंदा बिजली से कोई काम करता है वो बैठा हुआ है, जो फोटोकॉपी मशीन चलाता है वो भी फारिग है, जो कंप्यूटर के ऊपर लोगों को डिजाइनिंग करके देता है वो भी फारिग है। तो लोगों का जब काम रुक जाता है, काम नहीं होता, तो लोग ज़हनी प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर लोगों का हाई हो जाता है, कईयों का लो हो जाता है, फिर गर्मी की शिद्दत, और इसके साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई और कम कमाई। महंगाई ज्यादा और कमाई कम, ये एक दूसरी टेंशन है जो आज पाकिस्तानियों को लाहक है। और दुनिया के बहुत से ममालिक जो पाकिस्तान की तरह की ही इकॉनमी रखते हैं, वो इस प्रेशर के अंदर फंसे हुए हैं, इस मुश्किल के अंदर फंसे हुए हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह इस मुश्किल में से निकलेंगे। तो अमसाल का जो मुसन्निफ है वो ये बताता है कि खुदावंद का नाम मुहकम बुर्ज है, एक पनाहगाह है, एक ऐसी सपोर्ट है जो हर किस्म के माहौल में, हर किस्म के मौसम में, हर किस्म की आफत में आपके लिए मुयस्सर है। एक ऐसा शेल्टर है खुदा का नाम जिसकी वजह से हम महफूज रहते हैं। और वो लोग जो ईमानदार हैं, जो सादिक हैं, उनके ताल्लुक से लिखा है कि सादिक उसमें भाग जाता है। और फिर आगे क्या होता है? और अमन में रहता है। अमन कहाँ है? खुदा की हुजूरी में, खुदावंद में अमन है। इस सारी अबतरी के माहौल में आप देखेंगे वो लोग जो दुआ करने वाले हैं वो खामोश हैं, वो कुछ ज्यादा इस पे तबसरा नहीं कर रहे, वो चुप हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ज्यादा बोलने से होना क्या है। दुआ करने से कुछ हो सकता है, ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होना। जितना ज्यादा बुड़बुड़ाएंगे आपको उतनी ही ज्यादा गर्मी लगेगी, आपको हालात उतने ही ज्यादा टफ लगेंगे। जितना ज्यादा आप घर में रोला डालेंगे, लड़ाई झगड़ा डालेंगे, उतना ही ज्यादा आपको लगेगा कि आपके माहौल के अंदर तनाव बढ़ रहा है। क्योंकि बुड़बुड़ाहट का माहौल जो है वो खुदा की हुजूरी का माहौल नहीं है। बुड़बुड़ाहट का माहौल वो माहौल है जिसमें शैतान को मौका मिलता है कि वो पूरे तौर से आए हमारी फैमिली के अंदर और सब कुछ उतल पुतल करके रख, तबाह बर्बाद करके रख, बर्बादी ले आए। तो हमने सेंस के साथ चलना है, उस स्पिरिचुअल सेंस को हमने मरने नहीं देना जो हमें खुदावंद की तरफ लेकर जाती। लिखा है कि मिस्र के अंदर तारीकी थी लेकिन जश्न के इलाके में रोशनी थी। पूरी दुनिया के अंदर खुराक नहीं थी लेकिन मिस्र के अंदर खुराक थी, क्योंकि वहां पर यूसुफ था, वहां पर खुदा का कलाम था। खुदा ने उस शख्स को रोयाएं दिखाई थी, खुदा ने उससे कलाम कर रखा था और खुदा ने उसको पहले से ही मुकर्रर करके उस जगह पर पहुंचा दिया था। अगर पैदाइश की किताब के आखिरी चैप्टर्स को पढ़ें तो वहां पर जब वो अपने भाइयों से सारी डिबेट करता है, बातचीत करता है, तो उसमें उससे कहा तुमने तो बुराई का कसद किया था मेरे से, लेकिन खुदावंद ने उस बुराई में से भलाई पैदा की और खुदावंद ने तुमसे पहले मुझे यहां भेज ताकि मैं बहुत से लोगों के लिए जान बचाने का सबब बन जाऊं। यही खुदा का मकसद था। मैं और आप जब इस मुआशरे के अंदर रहते हैं जहां पर कोई भी चीज अपनी जगह पर हमें नजर नहीं आती, अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही मसाइल हैं तो आप गलती का शिकार। पूरी दुनिया मसाइल से भरी पड़ी, सिर्फ उनकी शक्ल फर्क है, मसाइल अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि जो अमेरिका के अंदर लोग बैठे हुए हैं, कनाडा के अंदर लोग बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी सेफ्टी सिर्फ एक ही जगह पर है और वो खुदावंद की हुजूरी। अगर हम खुदावंद की हुजूरी में चले जाएं तो हम महफूज रह सकते हैं, हालात हम पर असरअंदाज नहीं होंगे। सिदरक मेशक और अबेदनगो के ताल्लुक से आप जानते हैं कि वो खुदावंद में थे तो आग उन पर गालिब नहीं आ सकी, कि गालिब आ गई उन पे आग।
ان کے بالوں کا رواں تک نہیں جلا. اسی طرح سے دانیل پر شیر کیا غالب آ گئے؟ نہیں غالب, کیونکہ دانیل خداوند میں تھا اور اس پر جو بپتا پڑی تھی وہ خدا کے حضور میں جھکنے کی وجہ سے پڑی, اور شیطان نے اس کے لیے ایک جال بچھایا تھا کہ کسی طرح بادشاہ کے حضور اس کو نامقبول ٹھہرایا جائے اور بادشاہ سے ہی اس کے لیے سزا کا انتظام کروایا جائے. پہلے رول پاس کروایا اور اس کے بعد انہوں نے پھر دانیل کو پکڑ لیا دعا کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی دعا نہیں کرے گا, تو یہ تو اپنے خدا کے آگے جھک کے دعا کر رہا ہے. اب بادشاہ مجبور تھا کہ وہ دانیل کو سزا دے, اس کو سزا دی گئی, اس کو شیروں کی مان میں پھینکا گیا, لیکن خداوند کا نام دانیل کے لیے محکم برج تھا. ہاللیلویا. اور وہ اس میں بھاگ گیا اور امن میں رہا. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی بندہ ساری رات شیروں میں پھرتا رہا, کبھی وہ شیروں کو دیکھتا ہوگا, شیر کچھ کر نہیں پائے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کے شیر کا منہ بند ہو جائے, مگرمچھ کا منہ بند ہو جائے تو وہ بیکار ہے. شیر پنجہ تو مار سکتا ہے, لیکن اگر منہ بند کر دیا تو اس کو ہلنے کی بھی اجازت نہیں دی ہوگی فرشتے. جو لوگ مگرمچھ کو پکڑتے ہیں سب سے پہلے جمپ لگا کے اس کے منہ پہ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دیتے ہیں, پھر وہ بے ضرر ہو جاتا ہے, کچھ نہیں کر سکتے جتنے لوگ مگرمچھ کو شکار کرتے. تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میری اور آپ کی جتنی بھی بپتائیں ہیں, کوئی بھی شخص جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری زندگی بپتا سے آزاد ہے, مشکل سے آزاد ہے, پریشانی سے آزاد ہے, فکروں سے آزاد ہے, ٹینشن سے آزاد ہے, بیماریوں سے آزاد ہے. ہم مختلف پریشرز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم خدا کو ڈائریکشن دیں, ہم خدا کو یہ بتائیں کہ خداوند تو ایسے ایسے میرے لیے کر دے, یا ہم خالص نیت سے خدا کے طالب ہوں؟ خالص نیت سے اگر خدا کے طالب ہوں گے تو خدا کو سولوشن نکالے گا. اگر ہم خالص نیت سے خدا کے طالب نہیں ہیں تو ہمارا دکھ بڑھتا جائے گا, ہمارا پریشر بڑھتا جائے گا, ہماری ناکامی بڑھتی چلی جائے گی اور وہ ہمیں شکست تک لے جائے گی. ہم نڈھال ہو جائیں گے اور ہم بالکل ہیلپ لیس ہو جائیں گے اور ہم سوچیں گے کہ میرا کچھ نہیں بننے والا. بہت سے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں, کیا وہ ایسے خودکشی کر لیتے ہیں؟ وہ کئی مہینے ان پریشرز کے نیچے رہتے ہیں, ان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں, شراب پینا شروع کر دیتے ہیں, پاؤڈر کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, تاکہ کسی طرح سے اس غم سے, اس دکھ سے, اس پریشانی سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں تھوڑی دیر کے لیے. جب تک نشہ رہتا ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ نشے سے باہر آتے ہیں انہیں پھر زیادہ نشے کی ضرورت پڑتی ہے اور آہستہ آہستہ کئی زیادہ نشے کی ڈوز سے ہی مر جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا توکل خدا پر نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے دور ہیں, جو خدا کو نہیں جانتے. خداوند کا نام محکم برج ہے. میرے عزیزو, اس پریشانی کے دور میں جب گناہ ہر طرف سے ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے, گناہ سے پروٹیکشن کے لیے بھی ہمیں خدا کی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے جب یوسف پر گناہ نے اٹیک کیا تو یوسف نے یہ کہا کہ میں خدا کے نام کی تحقیر نہیں کر سکتا, میں ایسا کام نہیں کروں گا جس سے خدا کے نام کی تحقیر ہو, اور اس نے اپنے اوپر جھوٹا الزام لگوا لیا. یہ بڑی بات ہے. وہ خدا کی نظر میں سچا رہنا چاہتا تھا, دنیا کی نظر میں چاہے وہ جھوٹا بن گیا تھا, اٹس اوکے. دنیا اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی, اس کا مالک اس کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا, عدالت نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیا, اس کے ساتھ جو کلیگ تھے پوتیفار کے گھر میں کام کرنے والے وہ کیا سوچتے تھے. جس بھی کمیونٹی میں وہ موو کرتا تھا لوگوں نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یوسف بڑا سمجھدار آدمی. لیکن جب یہ بری خبر لوگوں تک پہنچی, اس کے بارے میں ایک جھوٹی خبر لوگوں تک پہنچی, تو یقیناً اس کا نام خراب ہوا. دنیاوی طور پر اس نے لاس اٹھایا, لیکن اسپرچولی اس نے لاس اٹھانا مناسب نہیں سمجھا, اور یہ اس کی عقل مندی تھی. وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا, اگر میں اس عورت کی بات نہیں مانوں گا تو یہ تو مجھے پھنسا دے گی, یہ پاورفل عورت ہے, یہ میرے مالک کی بیوی ہے, یہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگائے گی. اسے پتا تھا یہ کرے گی, لیکن اس نے کہا کہ میں خدا کی نظر میں گناہ گار نہیں بن سکتا. وہ وہاں سے بھاگا, اس عورت نے اس کی پوشاک پکڑ لی اور اس کا جو چوگا تھا وہ اس کے ہاتھوں میں رہ گیا اور وہ خود نکل گیا. اس کو پکڑ لیا گیا, اس کو ایک لمبی سزا دی گئی, لیکن خدا اس کے ساتھ تھا. خدا نے اس کو پھر ایگزالٹ کیا. پہلے تو وہ ایک چھوٹے سے شخص کے پاس ملازم تھا, لیکن اس کے بعد جب خدا نے اس کو اوپر اٹھایا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ مصر کا دوسرے درجے کا حاکم بن. ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں, حالات کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, ہم گر جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس مشکل میں سے نکلنے کا یہی راستہ ہے کہ میں کمپرومائز کر لوں, بعد جو میں دعا کر لوں گا, میں توبہ کر لوں گا, خدا نو تے پتہ ہی. لیکن خدا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کیلیبر کیا ہے. جو محنت خدا نے ہم پہ کی ہوتی ہے وہ مشکل میں ہی کام آتی ہے. مجھے یہ کبھی بھولتی نہیں, حالانکہ یہ کام سی بات, یہ کام سی چیز ہے, لیکن مجھے کبھی بھولی نہیں. 1992 کا جو ورلڈ کپ تھا پاکستان کا, جو پاکستان نے جیتا تھا کرکٹ, اس میں ایک ٹائم پہ ایسے آیا کہ پاکستان میچ ہارنے کی طرف چلا گیا. 2 پلیئرز انگلینڈ کے ایسے تھے جو کھڑے ہو گئے وکٹ پہ, انہوں نے سلولی سکور بنانا شروع کر دیا اور میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکل کر انگلینڈ کے ہاتھ میں چلا, اور پریشانی ہو گئی پاکستانیوں کو, سارے پریشان تھے. اور اس وقت سب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان اس دفعہ بھی یہ میچ ہارے گا. اس وقت عمران خان نے بال پکڑا اور اس نے وسیم اکرم کی طرف پھینکا. وسیم اکرم اس وقت دنیا کا ٹاپ لیول کا فاسٹ بولر تھا, اور عمران خان نے اس سے ایک بات کہی, ایک جملہ کہا جو اس نے کہا. وہ سکپر کہتا ہے عمران خان کو. اس نے کہا کہ سکپر نے جب بال میری طرف پھینکا تو اس نے کہا کہ وسیم آج موقع ہے کہ تو دنیا کو اپنی بالنگ دکھا. یہ وہ ٹائم ہے
یہ وہ کروشل مومنٹ ہے. اگر یہاں پر تو بالنگ کر گیا تو ساری عمر تیرا نام یاد رکھا جائے گا. یہاں پہ اگر تجھے چوکے پڑ گئے, جیسے چیتن شرما کو چھکا پڑا تھا میاں داد سے, تو پھر چیتن شرما کا کیریئر ختم ہو. اور وسیم اکرم نے اپنی زندگی کا بیسٹ سپیل اس رات کیا وہاں پہ. لائٹوں کے اندر میچ ہو رہا تھا وائٹ بال کے ساتھ, اور دنیا کی بہترین 2 بالیں اس نے وہاں پر پھینکی, ٹف حالات کے اندر, مشکل حالات کے اندر. مجھ پر اور آپ پر جب پریشر آتا ہے تو خدا دیکھتا ہے کہ میں نے اس بچے پہ بڑی محنت کی, کیا اب یہ یہاں پر میرے نام کو جلال دے گا, کیا یہ مان کا مظاہرہ کرے گا, کیا میری یہ بیٹی دکھائے گی کہ میں مسیح کی بیٹی ہوں, میں مسیح کی خون خریدی ہوں, میں مسیح کا خون خریدا ہوں. عمران خان نے اس سے کیوں کہا تھا کہ آج میں نے تمہاری بالنگ دیکھنی ہے, کیونکہ عمران خان نے نیٹ پہ اس سے پریکٹس کروائی ہوئی تھی. اس کو پتا تھا کہ میں نے شب و روز اس پہ ایک کی ہے, میں نے اس کو محنت کروائی ہے, اور اب اس محنت کو دیکھنے کا ٹائم ہے. خدا نے بھی ہم پہ بڑی محنت کی, خادموں نے بھی ہم پہ بڑی محنت کی, لیکن جب مشکل وقت آیا ہم اس کروشل وقت میں نیچے گرے. ہم نے کمپرومائز کی, ہم نے عذر بیان کی, سوری سر جی میں نہیں کر سکتا, میرے سے یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ پر امتحان آئے اور آپ امتحان میں فیل ہو جائیں تو کیا آپ اگلی کلاس میں پروموٹ ہوں گے؟ آپ اسی کلاس میں رہیں. اور یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جب ہمارے اوپر سٹریس آتا ہے, پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, جب ہمیں اپنا کریکٹر شو کرنا ہوتا ہے, وہی ہم دھڑم کر کے گرتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس صرف توبہ باقی رہ جاتی ہے. پھر ہم اگلے کسی پڑاؤ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, پھر اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لیکن پھر جب ہمارے سامنے کوئی کرائسس آتا ہے ہم پھر گر جاتے ہیں. یہ پاکستانی کلیسیا, عالمگیر کلیسیا میں سے زیادہ تر لوگوں کی کہانی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ ایمان میں گرو نہیں کرتے بلکہ ایمان میں بونے ہی رہتے ہیں. جو شخص خداوند میں ہے وہ مشکل سے مشکل وقت میں خداوند پر جب توکل کرتا ہے تو وہ امن میں رہتا ہے. خداوند کے ساتھ کھڑا ہونا گھاٹا نہیں ہے, دنیا کے ساتھ کھڑا ہونا گھاٹا ہے. جو کوئی اپنی جان کو بچاتا ہے جی وہ تو اپنی جان کو کھو دیتا ہے, لیکن جو مسیح کے لیے اپنی جان دیتا ہے وہ بچا لیتا ہے اس کو. آسمان تلے زمین پر آدمیوں کو کوئی اور دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا. یہ نام سب سے بڑا نام ہے, اور اس کے فضائل, اس کی برکات, اس کی قدرت, اس کا جلال, اس کی حشمت, اس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کو صرف تجربہ کیا جا سکتا ہے خداوند کی حضوری میں جا کر. ہم نے دعا کے بارے میں کہا بھی بہت, ہم نے دعا کی بابت سوچا بھی بہت, لیکن ہم نے دعا کی نہیں, ہم خدا کی حضوری میں گئے نہیں. یہ ایک چیلنج ہے جو آپ اپنے لیے لے سکتے ہیں, میں اپنے لیے لے سکتا ہوں. ان مشکل حالات میں میرے پاس ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں عام دنیا دار لوگوں کی طرح بڑبڑاؤں, اپنے حالات پہ بڑبڑاؤں, کلیسیا پر بڑبڑاؤں, اپنے پاسبان بھائیوں پر بڑبڑاؤں, اپنے ماں باپ پہ بڑبڑاؤں, جتنے بھی لوگ میری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, اپنی بیوی پر, اپنے بچے پہ بڑبڑاؤں, اور اپنی زندگی کو جہنم بنا لوں. دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ میں سب کے لیے خدا کا شکر کروں, آمین, اور خداوند میں رہوں اور خداوند پر تکیہ کروں, خداوند پر توکل. اگر مجھے خداوند کی ضرورت ہے تو آپ سب کو بھی خداوند کی ضرورت ہے, ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں ہر روز ایک دوسرے کو خداوند کے ہاتھوں میں دینا چاہیے. خداوند کا نام محکم برج ہے, اور جو صادق ہے وہ یہ عقل مندی کرتا ہے کہ وہ اس میں بھاگ جاتا ہے, وہ پناہ لیتا ہے خداوند, وہ ادھر ادھر نہیں ڈھونڈتا, وہ اپنے گھر میں ہی رہتا ہے, اور وہ اپنے گھر میں دعا کے اندر بیٹھ جاتا ہے, اپنی مشکل خدا کو بتاتا ہے, اپنی پریشانی خدا کو بتاتا ہے. اور یاد رکھیں, جب آپ خدا کو اپنی پریشانی بتا دیں گے نا تو آپ کا چہرہ اداس نہیں رہے گا. ہاللیلویا. جب آپ کسی اپنے بھائی کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کریں گے آپ کو فکر لگ جائے گی, یار نے کسی اور نہ دس دیتا ہوئے ہے نا, کہنا مینوں گل کرنی نہیں سی چاہیے تھی, میں بھی کر دیتی. انسان جو ہے وہ ذمہ دار نہیں, رازدان بھی نہیں. انسان ہمارے راز بھی لیک کر دیتے ہیں. وکی لیکس آپ کو پتا ہے آئی تھی, وہ راز ہی تو تھے, مختلف بڑی شخصیات کے لیک ہو گئے تھے. انسان جو ہے وہ دوسروں کی خبر کو زیادہ دیر اپنے اندر نہیں رکھ سکتے, کسی نہ کسی وقت میں وہ بتا دیتے ہیں, لیکن خدا راز کو راز رکھتا ہے. آمین. خدا کے حضور میں جو بھی آپ نے فائل ڈسپیچ کی ہے وہ بڑی ہی کانفیڈینشیل ہے, خدا اس کو لیک نہیں ہونے دیتا, اور خدا آپ کے راز اپنے پاس رکھتا ہے. اور ہم ہمیشہ یہ بات بتاتے ہیں, خدا کے پاس آپ کی مشکلات کا سلوشن ہے, آپ کے دوستوں, آپ کے رشتہ داروں کے پاس شاید اس کا سلوشن نہ ہو, اس کا سلوشن نہیں ہوتا, بلکہ وہ خبر سپریڈ ہو جاتی ہے. ہمیں اس پریکٹس کی طرف آنا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دینا ہوگا. اور یہ بات واقعی بڑی غور طلب ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی دعا پاکستانی لوگ کر سکتے ہیں شاید ہی کوئی قوم کر سکے, کیونکہ پاکستان میں حالات ہی ایسے ہیں. بجلی یہاں پہ نہیں ہے, گیس یہاں پہ نہیں ہے, پانی یہاں پہ نہیں ہے, نوکریاں یہاں پہ نہیں ہے, رشتے یہاں پہ نہیں مل رہے لوگوں, گھر لوگوں کے اپنے نہیں, خالص دودھ نہیں مل رہا, خالص چینی نہیں مل رہی, مہنگائی بڑھ رہی ہے, سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس تو آئیڈیل سچویشن ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں جا سکیں. حالات چیخ چیخ کر لاؤڈ سپیکر پر ہم سے ہم کلام ہو رہے ہیں, او خدا دے بندے دعا چ جھک دو, لیکن ہم دعا میں جھکنے کی بجائے ہم ادھر ادھر جھک رہے ہیں. ہم صاحب کے موڈ کے اچھے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, کہندا اج صاحب ہس رہا, اج سٹنا وا پتا اپنا,
کہندا سر جی کوئی تنخواہ ہی ودا دے, بڑی مجبوری بنی. کہندا یہاں تے تیری تنخواہ اینی ہی رہے گی تے یہاں تو نوکری چھڑ دے, ود نہیں سکتی. تینوں نہیں پتا کنی مہنگائی ہے, جیڑی ٹینکی میں 1000 روپے چ فل کرانا سا وہ 5000 چ فل ہون ڈئی. میں تیری تنخواہ کتوں وداواں, میں تیری وداواں کہ گھٹاواں؟ چپ کر کے باہر آ جائے. اس کا مطلب ہے صاحب کا موڈ کوئی چیز نہیں, اتلے صاحب کا موڈ ہونا چاہیے. اس کا اگر موڈ آپ کی فیور میں ہے اور اس کا موڈ آپ کی فیور میں رہتا ہی ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ وہ آپ کی فیور میں رہے, پھر چاہے صاحب کا موڈ جتنا مرضی خراب ہو وہ آپ کے حق میں فیصلہ دیں. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے لیے اچھی بات کہے. غلام بلایا گیا تھا اسرائیلیوں کے خلاف نبوت کرنے کے لیے, لیکن اوپر والے صاحب کا موڈ کچھ اور تھا. خدا تو نہیں چاہتا تھا کہ غلام لعنت کرے, خدا نے اس کے منہ کے اندر برکت کو بھر دی, نبوتیں کرنے لگا بنی اسرائیل کے لیے. یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا. وہ کہنے لگے وہ بھائی تینوں سے پیسے دیتے نے, بائی ایئر ٹکٹ دیتی. بائی ایئر تو سو تھا نہیں, لیکن بڑے پروٹوکول سے بلایا تھا اس کو. اچھے خاصے پیسے دے کے کھانا بھی کھلائیں گے, پوشاک بھی دیں گے, بندے بھی تجھے لے کے آئیں گے, بگی میں بٹھا کے لائیں گے, رستے سے پکی کر دے جان گے, سب کچھ پروٹوکول صحیح ہوئے گا, لیکن تو آگے صرف لعنت کر. اور جب تو بنی اسرائیل پر لعنت کر دے گا تو پھر ہم ان پر فتح پا لیں. لیکن خدا کے لوگوں پر لعنت کرے کون؟ اگر خدا ان کی فیور میں ہو. اور جب خدا ان کی فیور میں نہ ہو تو 100 نبی آ کے بھی نبوت کر لے. یرمیا کے دور میں تو پھر نبوتیں ہو رہی تھی, لیکن اس وقت خدا اس موڈ میں نہیں تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی فیور کرے. وہ بنی اسرائیل کے مخالف تھا, اور جب خدا مخالف ہو جائے تو پوری دنیا آپ کی مدد نہیں کر سکتی. اس لیے ہمیں خداوند کے حضور ثابت قدمی سے چلنے کی ضرورت ہے. خدا نہ کرے کہ کسی شخص کے خلاف خدا کا ہاتھ بڑھے. خدا کے ہاتھ کو کوئی نہیں روک سکتا, اور جب خدا کا ہاتھ کسی کے خلاف بڑھ جاتا ہے تو پھر اس شخص کی ہلاکت یقینی. بائبل مقدس بھری پڑی ایسے واقعات. داؤد نے ایسی مسٹیکس کی جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے. وہ رویا چلایا, اس نے کہا میری غلطی ہے, میں نے غلطی کی ہے, ان لوگوں کا کوئی اس میں حصہ بکھرا نہیں ہے. لیکن داؤد جس جگہ پر تھا, داؤد کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ میں کس جگہ پر, میں ملک کا پیشوا ہوں. شہباز شریف جو غلطی کرے گا اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا. عمران خان جو غلطیاں کر کے گیا یا اچھائیاں کر کے گیا, اس کا فائدہ اور اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے. جو اس سے پہلے کے صدور اور وزیر اعظم غلطیاں کر گئے وہ بھگتنی پڑ رہی ہیں ہمیں آج. داؤد بھی بادشاہ تھا, لیکن اس نے اپنی طاقت کو دیکھا. شمشیر زن کتنے ہیں, فلاخن والے کتنے ہیں, تیر انداز کتنے, گنو سارے. میں اپنی فوج کو گننا چاہتا, فوج کی طاقت کتنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مالک اب تک تو ہماری جنگیں خداوند ہی لڑتا آیا ہے. لیکن داؤد نہ مانا, داؤد بضد رہا. اس نے مردم شماری کروائی اور فوج کی اس نے ساری گنتی کر لی, کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس. لیکن خدا اس چیز سے برہم ہوا کہ تمہاری جنگیں کیا آج تک میں نے نہیں لڑی, یہ سپاہیوں نے لڑی تمہاری جنگ. جاتی جولیت کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی وہ تو صرف 1 شاٹ وار تھی, دنیا کی ایک واحد جنگ ہے. 1 شاٹ کے ساتھ وہ ون کر لی گئی, ایک ہی وار کیا گیا اور اسی میں جنگ ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر فلسطین لڑے تو نہیں بنی اسرائیل سے, وہ تو بھاگ رہے تھے ڈر کے مارے. انہوں نے تو پیچھے جا کے پھر ان کو تیر مارے ہیں, تلواریں ماری ہیں, سب کچھ کیا. وہ لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے تھے کیونکہ وہ ڈر گئے تھے. داؤد کو سمجھ آئی لیکن دیر میں آئی. اسی لیے میرے عزیزو, سمجھداری اس بات میں ہے کہ ہم اپنے حالات کو دیکھنے کی بجائے خداوند کو دیکھیں اور خداوند میں چھپ جائیں جا کے, تاکہ ہم امن میں رہیں. ہمارے حالات جیسے بھی ہوں خداوند ہمیں کھانا کھلانے پر قادر ہے. ہمارے حالات جیسے بھی ہوں خدا ہمارا بل, ہمارا کرایہ, ہماری فیسیں, ہماری زندگی کی ساری ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہے. خدا کر سکتا ہے کیونکہ دنیا کے سارے وسائل اس کے ہیں. وہ کسی کے لیے بھی آپ کے دل میں بات ڈال سکتا ہے. میری زندگی ایسے معجزات سے بھری پڑی ہے, ایسی گواہیوں سے بھری پڑی ہے, میرے دوستوں کی, ان بھائیوں کی, آپ کی اپنی زندگی کے اندر بے شمار ایسی چیزیں. جب آپ کو ہر جگہ پر تاریکی اور ناامیدی نظر آ رہی تھی, ایک عجیب سا کام ہوا اور آپ کی ضرورت پوری ہوگی. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں آپ سب کی لائف میں یہ تجربات ہیں. جب آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا خداوند نے مہیا کر دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند میں رہیں, خداوند میں رہیں. صرف 1 گھنٹہ یہاں پر آ کے یا صبح کی عبادت میں آ کے یا سنڈے کو چرچ میں آ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ خداوند کی حضوری میں ہی چل رہے ہیں. میں آپ کی پرسنل لائف کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کی پرسنل دعائیہ زندگی مضبوط ہے تو آپ کو یہاں آنے میں خوشی محسوس ہوگی, آپ خوشی سے آئیں گے. لیکن جب آپ کی پرسنل دعائیہ زندگی نہیں ہے تو آپ بڑے گرے پڑے یہاں پہ پہنچیں گے اور ساری دعا میں آپ کا دھیان نہیں لگے گا. کی دعا ہوں ڈی آج آپ پریشانی کی حالت میں آئے تھے, پریشانی کی حالت میں چلے جائیں گے کیونکہ آپ کے دل میں یہ خوشی نہیں ہے جیسی زبور نویس کے دل میں تھی کہ میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند میں چلیں اور دعا میں وقت گزاریں. جتنا زیادہ ہم دعا میں اپنے آپ کو لے کر آئیں گے ہم اتنا زیادہ ایزی ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے, حالات ڈیفینیٹلی بدلیں گے, لیکن ایسا نہیں کہ خدا سب کچھ ہی بدل دے گا. خدا نہیں کچھ بدلتا, کچھ بدل بھی دیتا ہے, لیکن کچھ چیزوں میں خدا ہمیں خود بھی رکھنا چاہتا ہے تاکہ خدا ہمیں سکھائے. ہمارا سیکھنا بہت ضروری ہے. ہمیں گرمی لگ رہی اس چیز کا خدا کو بھی پتا ہے, حبس بہت زیادہ کیا خدا کو نہیں پتا. سال ایڑا مشکل ہویا پہ
لیکن اس حبس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے ہماری باڈی کے لیے. جو ایکسٹرا پسینہ نکل رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے، ہماری باڈی کو اندر سے صاف کرتا ہے. تو خداوند میں جب ہم آتے ہیں تو ہم حالات کو اور طرح سے دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم خداوند میں نہیں ہوتے تو حالات ہمیں کچھ اور طرح سے نظر آتے ہیں. اس جملے کو غور سے سنیں. جب آپ خداوند میں ہوتے ہیں آپ حالات کو دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم خداوند میں نہیں ہوتے حالات ہمیں دکھاتے ہیں اپنا آپ. پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھو تاڈی خیر اے ہن میں کتھوں کراں گا، اے ہن میں کتھوں کرنا. لڑائی شروع، بلوں پہ لڑائی ہو رہی ہے آج کل. پکھے نہیں تسی بند کر دے، بتیاں نہیں بند کر دے، جدوں میں آنا موٹر چل رہی ہوندی. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ لڑائی سے کیا بل اب کم ہو جائے گا. باپ دالے کہیں گے یار تو بڑی اچھی لڑائی کی تھی، ادھر لے آتے ادا کر دی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم خداوند میں ہیں تو آپ ایک ایسی چٹان پر کھڑے ہیں جہاں ساری چیزیں آپ کو چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی. آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھ جائیں تو ماؤنٹ ایوریسٹ سے کوئی اونچی کوئی ہے جگہ اس وقت زمین کے اوپر. ماؤنٹ ایوریسٹ پہ آپ جب چڑھیں گے تو آپ کو تو سب کچھ اتنا اتنا ہی نظر آنا، کیونکہ آپ دنیا کی بلند ترین سطح پر کھڑے ہیں، چوٹی پر کھڑے ہیں، بلند ترین مقام پر آپ کھڑے ہیں اور وہاں پر ساری چیزیں آپ کو بونوں کی طرح نظر آئیں. برج خلیفہ آپ کو وہاں سے اتنا سا نظر آنا. میں اور پاسٹر مبین جب کراچی گئے بائی ایئر، تو جب وہ 10,000 فٹ بلندی پہ چلا گیا نا جہاز، تو وہاں پر نیچے جو بڑی بڑی بلڈنگز تھیں وہ تنکے بھی نظر آ رہے تھے، تنکے بھی نہیں لگ رہے تھے، وہ نقطوں کی طرح تھے. سوچیں جب آپ خداوند میں کھڑے، آمین، تو پھر یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس کا وجود ہی کوئی. آپ کے پاس شکر گزاری کے علاوہ اور کوئی حل ہی باقی نہیں رہ جانا، کیونکہ آپ کو پتا ہو جدے بڑے خدا نال میں کھلوتا ہے کہ مسئلہ ہو دے. پریز دی لارڈ. لیکن افسوس ہم اپنی زندگی میں، اپنی دعائیہ زندگی میں اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں سکے کہ ہم خدا کے قد کو دیکھ سکیں. ہم نے تو نظریں اپنے حالات پر ہی لگائے رکھی اور خدا کو اپنے حالات ہی دکھائے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خداوند تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو جو میرا خدا ہے، زندہ خدا ہے، تو کس قدر قدرت والا ہے. پھر خدا دکھائے گا. داؤد نے دعا کی تھی، اس سے کہا خداوند جنگ کے لیے ماحول تیار ہے، دشمن میرے خلاف، میں کیا کروں، میں جاؤں کہ نہ جاؤں، گائیڈ کر. خدا نے اس سے کہا بھی اگر تو اپنے آگے درختوں کے پتوں کے اوپر سرسراہٹ سن لے تو تو یہ سمجھ لینا کہ میں تیرے آگے جنگ کے لیے جا چکا ہوں. اب آپ یہ سوچیں گے کیسی تھاٹ ہے جو خدا نے اس کو دی. جب اس کو پتوں کے اوپر چلنے کی آواز آئی تو داؤد کی اس وقت فیلنگ کیا ہوگی؟ وہ خدا میرے تو اگے نکل گیا، دشمن دا کی ہے میرے اگے، دشمن کی کرے گا. جد میرے اگے خدا نکل گیا جنگ لڑن تو دشمن نے میرا مقابلہ کہاں کرنا ہے؟ ہمیں یہ فیلنگ آتی نہیں، ہم اس جگہ پہ پہنچ ہی نہیں پاتے. ہم تو کانپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں، کڑکڑا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. ہمارے پاس کوئی خیر کا جملہ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی کلمات برکت ہے ہی نہیں لوگوں کو دینے کے لیے کہ کوئی اچھی بات کر لیں، کوئی بھلائی کی بات کر لیں جس سے سننے والے پر بھی فضل. میرے عزیزو، یہ وقت ہے کہ ہم خداوند کو ڈسکور کریں اپنی لائف. یہ وقت ہے کہ ہم دعا میں جھک جائیں اور ہم خدا سے کہیں خداوند میں آج صرف تجھے ملنے آیا ہوں، میں صرف تجھ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، میرا اور کوئی مدعا نہیں. مجھ پر اپنا آپ ظاہر کر، میرے گھرانے پر اپنا آپ ظاہر کر. اور اگر ہماری دعا کا فقط یہی ایک پوائنٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سب کچھ مانگ لیا. آمین. اگر ہم خداوند کو ہی مانگ لیں، بادشاہ کو ہی مانگ لیں، کیا جو بادشاہ کا وہ ہمارا نہیں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ہم میراث بنایا. خدا باپ نے مسیح کا ہم میراث ہمیں بنایا. جو میراث مسیح کی ہے وہ ہماری بھی ہے. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ لیکن ایمان کی حالت میں اسے سمجھ پانا آسان نہیں، کیونکہ وہ بندہ جو سارا دن چوکیداری کرتا ہے، وہ بندہ جو سارا دن تندور کے اندر روٹیاں لگاتا ہے، انہوں اگر میں کہا کہ تم مسیح دا ہمراث ہیں، وہ کہے گا پاجی اتنے گدی پھیر پھیر کے میرا برا حال ہو گیا، تسی کہنے مسیح دا ہمراث. کائنات دا سارا جڑا مالک ہے نا میں او دا ہمراث، جو کچھ خداوند ہے وہ میرا. او چھڈو جی پائی صاحب کیڑیاں گلاں سنان. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، کیونکہ یہ کلام میں لکھا ہے. یہ میری اپنی سوچ اور ذاتی خیال نہیں ہے، یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. تو میرے عزیزو، ہم نے ایک بڑی پکچر کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اگر ہمارا دھیان نیچے لگا ہوا ہے تو ہم افسردہ ہی رہیں گے، ہم پریشر کے نیچے رہیں گے، ہم ان پریشانیوں سے آزاد نہیں ہو سکے. لیکن اگر ہماری نگاہ اوپر لگی ہے تو ہمارے پاس اچھی خبریں. ہاللیلویا. ہمارے پاس گڈ نیوز ہے، اور گڈ نیوز یہ ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، کون ہمارا مخالف ہے؟ ہاللیلویا. خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے. امن کی جگہ ایک ہی ہے، وہ خدا کی حضوری ہے. وہ امریکہ، کینیڈا، لنڈن نہیں ہے. وہاں پر آپ کو اچھی چیزیں ملیں گی، سسٹم اچھے ملیں گے، وہاں پہ سیلری ٹائم پہ مل جائے گی، سب کچھ ہوگا. لیکن پھر بھی جب آپ وہاں پہنچیں گے آپ کو لگے گا کہ یہاں کے مسائل تو پاکستان سے بالکل ہی فرق ہے. ایسا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے. تو اس کرۂ ارض پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں دکھ نہیں. خدا کی حضوری وہ جگہ ہے جہاں خدا دکھوں کو کھینچ لیتا ہے. پریز دی لارڈ. ہمارے اندر سے کھینچ لیتا ہے اور ہماری آنکھوں کے آنسو پہنچ دیتا ہے. خدا کی حضوری وہ جگہ ہے. میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں رہیں.
میں وہاں پر ہوں، ہم وہاں پر رہیں، ہم خاندان کی صورت میں وہاں پر ہوں، ہم کلیسیا کی صورت میں وہاں پر ہوں، ہم شخصی طور پر وہاں پر ہوں، اور ہم خدا کی پریزنس کے اندر ہی رہیں، کیونکہ ہماری تمام مشکلات کا حل خدا کی حضوری میں ہے، خدا کی حضوری سے باہر نہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔